अरे वाह प्रोफेसर साहब, आपने तो सारी पिन्स गिरा दी। चले अब मेरी बारी है। मुदब्बर भाई, मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे। हौसला अफजाई का शुक्रिया प्रोफेसर साहब, फिर देखते हैं। ओहो, ज़रा सी कसर रह गई थी प्रोफेसर साहब, लेकिन आप जीत गए। प्रोफेसर साहब अब प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर बाद में खेलेंगे प्रोग्राम के बाद, और देखना उसके बाद मैं आपको हरा दूंगा। चले मुदब्बर भाई, बहुत खेल होगी, प्रोग्राम का वक्त स्टार्ट होने लगा है। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मुदब्बर भाई, और हम आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। और हमारे साथ आज भी हैं हमारे दोस्त प्रोफेसर भोला। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज तो बहुत मज़ा आया। मैंने और मुदब्बर भाई ने आज बॉलिंग खेली है। वैसे मुदब्बर भाई, आप भी बॉलिंग बहुत अच्छी खेल लेते हैं। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, तारीफ़ का शुक्रिया। वैसे एक बात बताएं, आज मैं आपसे कुछ राज की बात पूछना चाहता हूं, आप बताएंगे? जी जी, पूछे पूछे। अच्छा प्रोफेसर साहब, बात यह है कि डॉक्टर बबलू की तरह आप भी बहुत ज़हीन हैं, और डॉक्टर बबलू से हमने पूछा था उनकी ज़हानत का राज, तो उन्होंने बताया था कि वो बचपन में बादाम बहुत खाते थे। तो आप भी बादाम खाते थे बचपन में? जी बिल्कुल, बादाम खाने से जहानत में इजाफा होता है। तो प्रोफेसर साहब, आप भी तो प्रोफेसर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब है आपने भी बचपन में काफ़ी बादाम खाए होंगे हैं। तो आज आप मेरी जहानत का राज पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बातें दूसरों को भी बतानी चाहिए ना। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। जी मुदब्बर भाई, मैं भी बचपन में बादाम खाया करता था और रोजाना 1 गिलास दूध भी पिया करता था। अच्छा, तो ये बात है। और बच्चों, आपको याद है प्रोफेसर साहब ने एक दफ़ा हमें दूध के बारे में अपनी तहकीक बताई थी, और बताया था कि दूध हड्डियों को भी बहुत मजबूत करता है और दिमाग को भी ताकत देता है। क्या बात हुई प्रोफेसर साहब, क्या बात है? मुदब्बर भाई, दूध से मुझे एक लतीफा याद आ गया। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब फिर वो लतीफ़ा हमें भी सुनाए ना। अरे मुदब्बर भाई, सुने तो सही। पप्पू की अम्मी ने पप्पू को गिलास में दूध गर्म करके दिया और कहा कि दूध पीने से दिमाग तेज होता है। अच्छा, और फिर पप्पू ने क्या कहा? पप्पू ने कहा, अम्मी अगर ऐसी बात होती तो हमारी भैंस का बच्चा आज इंजीनियर होता। अच्छा, वैसे आपका पप्पू है बड़ा मज़ाहिया, लेकिन बच्चों याद रखना ये सिर्फ लतीफ़ा था। आप ज़रूर दूध पिया करें, क्योंकि इससे वाकई बहुत ताकत मिलती है और आप ज़हीन भी होंगे। जी मुदब्बर भाई, लतीफा तो मैंने सुना दिया। चलें अब बच्चों के सवाल की तरफ आते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि आज हमसे क्या सवाल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अयान कुरैशी और मैं कैलगरी कनाडा में रहता हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मेरा सवाल है कि फरिश्ते क्या होते हैं? जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी मुदब्बर भाई, तो बच्चे इस दफा फरिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अहम सवाल है। हम ऐसा करते हैं कि हम इस सवाल की मदद के लिए चलते हैं अपने दोनों दोस्तों के पास, फ़ातेह और ज़की के पास, और देखते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या बताते हैं। दुनिया है ये बच्चों की, है बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। भाई, आज मैंने किताब में पढ़ा था कि फरिश्तों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़की, आपने बिल्कुल सही पढ़ा।
جس ہم اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن بھائی یہ فرشتے ہوتے کیا ہیں؟ ذکی، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ ہمیں فرشتے ایک اور شکل میں ظاہر کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ایک مرد کی شکل میں۔ بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ انسانوں کو دین کی باتیں سکھائیں؟ دیکھو ذکی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف نام بھی دیے ہیں اور مختلف کام بھی دیے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغام انسانوں کی طرف پہنچاتے ہیں، اور کچھ فرشتے انسانوں کے دل میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں، اور کچھ فرشتے بارش برساتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہر فرشتے کے پاس کوئی الگ کام ہے؟ دیکھیے، یہ بات میں آپ کو ایک واقعے سے ثابت کرتا ہوں۔ ایک دفعہ مکہ والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف چل کر بادل کی طرف دیکھا، اور وہاں ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھنے کو ملے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں گے وہ کریں۔ بھائی کیا پہاڑ کا فرشتہ الگ ہے؟ جی بالکل دیکھیے، اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے ہیں، اور خاص فرشتوں کو خاص کام۔ بھائی کیا آپ مجھے کچھ فرشتوں کے نام بتا سکتے ہیں اور جو ان کے کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے؟ جی بالکل ذکی، اور میرے ساتھ میں آپ کو وہاں چل کر بتاتا ہوں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے۔ جی بالکل، پہلا نام جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کی طرف پہنچاتے ہیں۔ جی بھائی، حضرت جبرائیل کا نام تو مجھے یاد ہو گیا ہے۔ اچھا، تو دوسرا نام جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ جی، وہ کھانا پینا یعنی رزق انسانوں کی طرف پہنچاتے ہیں۔ جی بھائی، حضرت میکائیل بھی مجھے یاد ہو گیا ہے، جو کھانا اور پینا انسانوں کو دیتے ہیں۔ ذکی، فرشتے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کی صحیح تعداد کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ بھائی کیا فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیا؟ جی بالکل ذکی، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرماتے ہیں، اور جب کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فرشتوں کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوں گی۔ جزاک اللہ بھائی، آج آپ نے مجھے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں فرشتوں کے بارے میں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مکمل تعمیل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرتی ہے۔ جی بالکل بھائی، فاتح اور ذکی سے تو مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بچوں، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پروفیسر صاحب، اب ہم نے فاتح اور ذکی کی باتیں بھی سن لیں، بچوں کا بھی ایک سوال سن لیا، آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ آپ نے کوئی علمی تحقیق کی ہے اس ہفتے؟ ارے مدبر بھائی، تحقیق تو میں نے کی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ علم کی باتیں میں دوسروں تک بھی پہنچاتا ہوں۔ زبردست، تو پھر بتائیں اس دفعہ کیا تحقیق کی ہے آپ نے؟ اس ہفتے میں نے تتلی پہ تحقیق کی ہے، جسے انگریزی زبان میں بٹر فلائی کہتے ہیں۔ اچھا، زبردست، تو بچوں اس کا مطلب ہے ہمیں اس دفعہ کچھ تتلی کے بارے میں سیکھنے کو ملے گا۔ تو پروفیسر صاحب بتائیں کہ آپ کی تتلی کی تحقیق کیا بتاتی ہے؟ مدبر بھائی، تتلی ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنے خوبصورت پروں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ تتلی کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، اور تحقیق کے مطابق تتلی کی عمر 1 ہفتے سے 1 سال تک ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر تتلیوں کی عمر 2 سے 3 ہفتوں کی ہوتی ہے۔ تتلیوں کے دانت نہیں ہوتے، اس لیے تتلیوں کا کھانا پھولوں کا رس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تتلیاں زیادہ تر پھولوں والی جگہ میں بیٹھتی ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کو بھی تتلیاں بہت خوبصورت لگتی ہوں گی، ہے نا، اور پھولوں کے آس پاس تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، اور کیا بتاتے ہیں تحقیق آپ کی؟ مدبر بھائی، میری اس تحقیق میں ایک اور حیرانگی والی بات ہے۔ اچھا، تو بتائیں پروفیسر صاحب کیا بات ہے؟ مدبر بھائی، تمام جاندار کھانے پینے کی چیزوں کو چکھنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتی ہیں، لیکن تتلی وہ واحد جاندار ہیں جو چکھنے کے لیے اپنی ٹانگوں کا استعمال کرتی ہیں۔ اچھا، زبردست، یہ تو واقعی بڑی حیران کن بات ہے، اللہ کی قدرت ہے۔
جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں اتنی معلومات دی، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا اور بہت دلچسپ باتیں آپ نے آج ہمیں بتائی ہیں تتلی کے بارے میں۔ مدبر بھائی چلے اب علمی باتیں بہت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم بچوں کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مریم بشر چٹھا ہے اور میں ناصر باغ کھوس کے اور جرمنی سے ہوں، اور میرا یہ سوال تھا کہ اللہ میاں برے لوگوں کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ جزاک اللہ۔ جی تو پروفیسر صاحب، ہمارے بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ایک ہی دفعہ ختم کیوں نہیں کر دیتا دنیا سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مدبر بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ احمدی بچے اچھے اور نیک بچے ہوتے ہیں، اگر احمدی بچوں کے دوست احمدی بچے ہوں گے تو انہیں برے لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھے دوست رکھنے چاہیے، تو احمدی بچے اگر نیک ہیں، اچھے بچے ہیں، تو انہیں بھی اچھے بچوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کے لیے چلتے ہیں عزیزہ مایا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ حضور نے اس سوال کا کہیں کوئی جواب دیا ہے۔ السلام علیکم بچوں، اللہ میاں تو سب طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر اللہ میاں برے لوگوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہی سوال ایک بچے نے ہمارے پیارے حضور سے پوچھا تھا۔ آئیں سنتے ہیں ہمارے پیارے حضور نے کیا جواب دیا۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے جو دنیا میں جو برے بندے ہیں وہ اللہ میاں ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ کون برے بندوں کو؟ ہاں جی۔ اللہ میاں نے دنیا بنائی تھی جب جو ہماری دنیا بنی تھی، آدم کو جب پیدا کیا تھا تو اس وقت آدم کو کہا تھا کہ یہ گندے کام اور برے کام اس کے قریب جاؤ، جو درخت تھا نا کہ اس کے پھل نہ کھانا، اس کا مطلب تھا کہ وہ درخت وہ گندے کام ہے، یہ گندے کام نہ کرنا ہے، نہیں تو تمہارے پیس نہیں رہے گا۔ جنت جو ہے، جنت کیا ہے؟ جنت ایک خوبصورت چیز ہے نا، خوبصورت تصور ایک کو اگر اپنے دل میں خیال کرو، اس کو تصور پیدا کرو، ویژولائز کرو، تو تمہیں خیال آئے گا کہ جنت ایک خوبصورت سی چیز ہے، ایک باغ ہے، سبزہ ہے، اچھی چیزیں ہیں، نہریں ہیں، خوبصورت چیز ہے، دل خوش ہوتا ہے اسے دیکھ کے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تو یہ جنت ہے تمہارے لیے، اور اگر نہیں کرو گے نیک اور اچھی باتیں تو پھر تمہارے لیے اس کی سزا ہے۔ اللہ میاں نے تمہیں آج کل لوگ کہتے ہیں نا بولنے کی آزادی اور اپنے اظہار کرنے کی آزادی، اللہ میاں نے سب سے پہلے یہ آزادی دی ہے۔ اللہ میاں نے دو چیزیں بنا دیں، تمہیں کہہ دیا تم آزاد ہو، یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، تم اچھے کام کرو گے اپنانے کے لیے بھی آزاد ہو، تم برے کام کرنے کے لیے آزاد ہو۔ اگر تم برے کام کرو گے تمہیں سزا مل جائے گی، اچھے کام کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اگر اللہ میاں ایک جیسے بنا دیتا، برے کام والوں کو ختم کر دے، تو پھر سارے فرشتے ہو جائیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ فرشتوں سے بڑھ کے انسان بننا ہے، انسان جو ہے فرشتوں سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے اور اس کو اپنا قریب کرتا ہے۔ فرشتے ایک جگہ پہ آگے ٹھہر جاتے ہیں، انسان اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے اگر تم نیکیاں کرو تو۔ اس لیے برائی اور اچھائی دو چیزیں ہیں، اور یہ آزادی تمہیں دی اللہ میاں نے۔ بروں کو ختم کر دے گا تو پھر نیکوں کا کیا پتہ لگے گا نیکی کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، اگر تم اچھے کام کرتے ہو نا، یہ بھی سارے اچھے کام کرنے لگ جائیں تو تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا برائی کیا ہوتی ہے۔ آزادی کی ہے اللہ میاں نے، ٹھیک؟ جی تو بچوں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا؟ چلے اب چلتے ہیں واپس مدبر بھائی کے پاس۔ جزاک اللہ عزیزہ مایا، آپ نے حضور کے الفاظ ہم تک پہنچائے، اور بچوں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جماعتیں بھی پیدا کی ہیں، جیسے ہماری جماعت ہے جس میں نیک لوگ ہوتے ہیں اور انہیں نیکی سکھائی جاتی ہے، نیک کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد بھی کیا ہے کہ وہ اچھے بھی کام کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ برے لوگوں سے اور برائیوں سے بچنے کی ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے۔ چلیں مدبر بھائی، اب آپ کی ذہانت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔
ارے پروفیسر صاحب، اب آپ کے ساتھ رہ رہ کے میں بھی کافی ذہین ہو گیا ہوں. پوچھیں پوچھیں. اچھا تو پھر بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی 4 ٹانگیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی؟ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن چل نہیں سکتی، یہ تو کچھ عجیب سی بات نہیں ہو رہی؟ او ایک منٹ، مجھے ذرا فون آ گیا، میں دیکھ لوں ذرا کس کا ہے. ارے یہ تو ڈاکٹر ببلو کی کال ہے. ایک منٹ. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی جی، نہیں ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ. پروگرام تو ابھی چل رہا ہے لیکن بس ختم ہونے والا ہے. اچھا پھر ایسا کریں کہ جلدی سے ویڈیو بھیج دیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا خدا حافظ، السلام علیکم. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ڈاکٹر ببلو کی کال تھی اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی نئی ویڈیو بھیجنے والے ہیں نئی جگہ سے. مظفر بھائی چلاکی نہ دکھائیں، پہلے میری پہیلی کا جواب تو دیں. جی جی، مجھے ابھی سوچنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملا، ابھی فون آ گیا تھا. ایک منٹ مجھے ذرا سوچنے دیں. 4 ٹانگیں ہیں اس چیز کی لیکن وہ چل نہیں سکتی. ذرا سا سوچنے کا موقع دیں گے آپ؟ چلیں مظفر بھائی، پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر ببلو کی سیر کی ویڈیو بچوں کو دکھا دیتے ہیں، تب تک آپ کو سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا. یہ اچھی بات ہے. تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ببلو کی نئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اتنی دیر میں تھوڑا سا اور غور کر لیتا ہوں. زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے ہیں شجر ملے کہیں پہ پھول ہیں کھلے، سیرو فی الارض سیرو فی الارض. السلام علیکم بچکن، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں لندن آیا ہوں. ابھی میں یہاں ناشتہ کر رہا ہوں، بہت ہی لذیذ ہے. سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض. سبھی کے رنگ الگ سہی، کوئی نہیں ہے اجنبی، ذرا بھی جس میں جان ہے خدا کا وہ نشان ہے. بچکن میں آج پہلی دفعہ ڈبل ڈیکر میں بیٹھا ہوں، اوپر بیٹھ کے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں لندن کی سڑکیں. لندن آئے کدھر ہے؟ مجھے لندن آئے دیکھنا ہے. یہ رہا مجھے لندن آئے مل گیا. آئے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. جہان ہے یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر میں تو بہت ہی اوپر آ گیا ہوں. یہاں سے تو لندن دور دور تک نظر آ رہا ہے. وہ دیکھیں بگ بین، وہ ڈاؤننگ سٹریٹ اور وہ بادشاہ کا محل. سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض سیرو فی الارض. سبھی کے رنگ الگ. بچکن لندن میں انڈر گراؤنڈ کا بھی سفر ہوتا ہے. آئے میں آپ کو بہت ہی خاص جگہ لے کر جاتا ہوں. انڈر گراؤنڈ میں چلتے ہیں. شان ہے خدا کا سب جہان ہے خدا کا سب جہان ہے. سیرو فی الارض سیرو. ہیلو ہائے بچکن، یہاں تو بھی جو لوگ سب جانتے ہیں نا. سیرو فی الارض. بچکن یہ ہے وہ خاص جگہ. جی بالکل، بیت الفتوح مسجد. یہ پوری یونائٹڈ کنگڈم کی سب سے بڑی مسجد ہے. بچکن یہاں ہمارے پیارے حضور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور بہت سے جماعت کے پروگرام بھی یہاں ہوتے ہیں. اور بچکن لندن میں ایک اور بھی پیاری سی مسجد ہے، مسجد فضل. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد فضل کی بنیاد رکھی تھی اور پھر وہ لمبے عرصے تک جماعت کا مرکز بھی رہا. مسجد فضل تقریباً 100 سال پرانی مسجد ہے. کوئی نہیں ہے
बचकान बैतुल फतूह भी मैंने आपको दिखा दी। अब मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज। खुदा का सब जहान है, खुदा का सब जहान है। जी, तो देखा आपने डॉक्टर साहब कितनी अच्छी सैरें कर रहे हैं और खूब मज़े मज़े की जगह देख रहे हैं। जी ये तो बात है कि डॉक्टर बबलू अपनी सैर में हमें भी और बच्चों को भी शामिल करते हैं। चलें अब वक्त काफ़ी हो गया है, जल्दी से आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। जी जी, मुझे याद है 4 टांगें हैं लेकिन वो चीज़ चल नहीं सकती। अच्छा एक बात बताएं प्रोफेसर साहब कि क्या वो चीज़ जानदार है? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि वो हर घर में होती है। अच्छा, जानदार का आपने नहीं बताया लेकिन ये है कि वो हर घर में होती है, तो ठीक है, मुझे तो जवाब मिल गया है। बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है अभी। अरे मुदब्बर भाई, आपको वाकई जवाब मिल गया है? तो बताएं फिर जवाब क्या है? जी, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल मुझे मिल गया है जवाब। प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल में ये है कुर्सी, क्योंकि कुर्सी की 4 टांगें होती हैं और वो चल तो नहीं सकती। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलें मुदब्बर भाई, अब काफ़ी वक्त हो गया है। अब मेरे ख्याल है कि बच्चों से इजाज़त ले लेते हैं। जी, ज़रूर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपकी नसीहत तो सुन लें। एक दफ़ा अपनी किताब से एक नसीहत सुना लें, फिर हम इजाज़त लेते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था। तो चलें मैं आपको अपने किताब में से कुछ सुनाता हूँ। हर इम्तिहान के लिए खूब मेहनत करो और फिर अपनी मेहनत का फल हासिल करने के लिए खूब दुआ करो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है कि हमें हर चीज़ के लिए मेहनत भी करनी चाहिए और फिर उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला उसमें और बरकत भी डालता है। तो बच्चों वक्त काफ़ी हो गया है, अब मुझे और मुदब्बर भाई को इजाज़त दें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जी, बिल्कुल ठीक है, अब आप बच्चों हमें इजाज़त दें क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है और अगले दफ़ा हम दोबारा आपके पास आएँगे नए प्रोग्राम के साथ। आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं वीडियो की शक्ल में, अपने अम्मी-अब्बू से कहकर अपनी वीडियो बनवा लें सवाल की। इसका ख़्याल रखें कि वीडियो लैंडस्केप में हो और बैकग्राउंड में पस मंज़र में कोई तस्वीर ना हो। इसी तरह आप नज़्म के मुकाबले में भी अभी तक हिस्सा ले सकते हैं। बच्चों की दुनिया की जो नज़्म है उसे नई तर्ज़ में या पुरानी तर्ज़ में रिकॉर्ड करके आप इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। आइंदा के लिए हमें इजाज़त दें, तब तक खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।